खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस मरकज के मुताबिक उसका 13वां बाब 33 से 37 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब होगा। या उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क में चला गया और अपने गुलामों को अख्तियार और हर एक को उसका काम दिया और दरबान को हुक्म दिया हो कि जागता रहे। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के भाग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोता पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो। तशरीफ रखें। मसीह खुदावन मेरे अज़ीज़ों, आमद के अयाम की पहली मोमबत्ती रोशन की जा चुकी है और हम इसी के साथ जो है आमद के मौसम का आगाज कर चुके। और आज के दिन याद रखने की ज़रूरत है कि हम आज के अयाम से याद रखें, एक नए मौसम का हिस्सा बनते हैं। और जब हम एक नए मौसम का आगाज़ करते हैं, जामनी रंग हर तरफ आपको मुज़य्यन नज़र आता है कि आप काहिन के कपड़े, ऑल्टर का कलर, दीगर अशिया में और पर्पल कलर की जो है मोमबत्ती भी रोशन पहली जो है रोशन की गई है। तो हम इन रंगों से याद हमारी जहन पर यह असर पड़ता है कि हम एक नए मौसम की तरफ रमा दवा हुए हैं। तौबा, तब्दीली और पशेमानी, ये हमारे सफ़र में जो है, जो आमद का सफ़र है, इसमें तौबा, तब्दीली और पशेमानी हमने अपनी ज़िंदगी में रखना है। और हम सब के लिए मौका होगा कि हम इन अयाम में एतराफ़ का साक्रामेंट भी हासिल करें। और 4 एतवार हम सब के लिए मौका होगा कि काहिन की मौजूदगी में एतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करें। काहिन तबदल तक जो है पीछे पाक संदूक के सामने बैठा होगा और आप एतराफ़ के साक्रामेंट के लिए दुराने इबादत जाते रहेंगे। ये बड़ी बात है कि हम इन अयाम में जब तौबा, तब्दीली और पशेमानी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उन गलतियों, खताओं को जो हमारी ज़िंदगी में सरजद हुई है, उसे छोड़ देने और तर्क करने का हम अहद करने की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या काम आसान नहीं है, काम मुश्किल है, मगर जब हम लतूरिया के साथ मिलकर इस काम को करने की कोशिश करते हैं तो याद रखें, इसमें हमारी बड़ी मावनत होती है। कलीसिया हमें मौका फराहम करती है, कलामे लतूरिया के जरिए, एतराफ़ के जरिए, दीगर चीज़ों के जरिए हमें मौका मुहैया करती है कि हम लौट कर मुसरफ बेटे की तरफ वापस आएँ। और याद रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह मुसरफ बेटे को लौट कर आने पर उसका वालिद कोई पूछता नहीं है, सवाल नहीं करता कि वो पैसा कहाँ है, बल्कि वो उसे अपने गले लगाता है और वही मर्तबा, वही ओहदा जो उसको बहाल करता है, उसकी पोशाक नई इंसानियत की लामत है। उसको गुलामी से आज़ादी की तरफ जब जाता है तो उसको जूते पहनाए जाते हैं और फिर बड़ी से मोटी सी अंगूठी भी उसे पहनाई जाती है, जो उसके अख्तियार की लामत है कि वही अख्तियार जो है उस पर उसको बहाल किया गया है। इसी तरह जब इन अयाम में कलीसिया में मौका फराहम करती है तो याद रखें, इसका भरपूर फायदा उठाएं और इस बात से पीछे ना हटें कि हम इन अयाम में पीछे रहें और इन अयाम का फायदा ना उठाएं। कलीसिया हमें 12 मौका फराहम कर रही है और इसका हमने भरपूर जो है अच्छी तरीके से इसको अपनी जिंदगी में लाना है। 3 अलामतें यहाँ पर इस्तेमाल की गई। कोई बताएगा क्या क्या है जो अलामतें हमने अलामती तौर पर लगे हुए येसी के दरख्त पर जो है लगाई है? कौन कौन सी अलामतें हैं, किसी को पता है? सबसे पहले क्या था? रास्ता। हमारे जो मावनकार थे, जिन्होंने मावनत करनी थी, थोड़ा वो नर्वस हो गए, इस वजह से आपको अलामतें नजर नहीं आ सकी। तो असातिज़ा से दरख्वास्त है कि बच्चों से बताएं कि उनको जो है लोगों को दिखाने के लिए हमने रखा है और उसके बाद फिर दरख्त की तरफ अवेजा करें। सबसे पहले रास्ता है।
یہ راستہ ہمیں خداوند کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ شاید اس سے پہلے یہ موقع نہیں ملا کہ خداوند کی طرف جانے کے لیے، خداوند کے پاس آنے کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں ملا، مگر یہ کلیسیا ہمیں ایک علامت کے ذریعے بتانا چاہتی ہے کہ ہم خداوند کے پاس جانے والا جو راستہ ہے وہ تیار ہے، کشادہ ہے، بالکل تیار ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، مگر سب سے پہلے کہ ہمیں اگر خداوند کی طرف جانا ہے تو وہ راستہ جو ہے اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم نے جانا ہے، یاد رکھیں، صفورہ چرنگی کی طرف، تو ہم کینٹ کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ صفورہ چرنگی کی طرف جائیں گے، اور متعین کر دیا گیا ہے ہم سب کے لیے کہ راستہ جو ہے خداوند کی طرف جا رہا ہے۔ اس پر اگر ہم اپنا سفر شروع کریں گے تو سیدھا ہم خداوند کے پاس جائیں گے۔ اور خداوند کیا کہتا ہے؟ خداوند کے الفاظ آپ غور کریں۔ خداوند یہ کہتا ہے، اے تھکے ماندو اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ وہ ہم سب کی زندگیوں کا حصہ بننا چاہتا ہے، ہمیں آرام دینا چاہتا ہے، زندگی میں آسائش دینا چاہتا ہے، ہر بیماری سے نجات دینا چاہتا ہے، دکھ سے رہائی دینا چاہتا ہے، مصیبت سے، وبا سے، ٹینشن سے وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے۔ وہ ہم نے پاس بلا کر ہمیں تمام چیزوں سے جو ہے مخلصی دینا چاہتا ہے۔ وہ ایسا راستہ جب اختیار کرتے ہیں خداوند کے پاس جا کر، دوسری علامت کیا ہے؟ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ شکر گزاری کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمیں ان ایام میں اپنے خدا کی شکر گزاری بھی کرنی ہے۔ کس طرح کلیسیا میں موقع فراہم کرے گی کہ ہم ضرورت مندوں کے لیے راشن کو مہیا کریں؟ کس طرح ہم ٹیگ اتار کر جائیں گے؟ دیکھیں گے یہ خداوند کی آواز ہے، پوشیدگی میں رکھا گیا ہے۔ ٹیگ کھولے، کس طرح اس کے بعد ضرورت مندوں تو جو ہے ضرورت پورے کریں، شکر گزاری پیش کریں، تو دوسری تلاوت کا حصہ ہے۔ اور پھر تیسری علامت کیا ہے؟ شمع۔ شمع یاد رکھیں بیدار ہونے کی علامت ہے، یہ ہوشیار اور جاگتے رہنے کی علامت قرار دی گئی ہے۔ ان دنوں میں یاد رکھیں کہ ہمیں بیدار ہونا ہے، اور کلیسیا ہمیں موقع فراہم کرے گی کہ ہم بیدار کی عبادات بھی جو ہے گھروں میں جا کر منعقد کریں۔ ہم نے ایک سیشن رکھا، اس میں اپنے تربیتی نشست رکھی، اپنے لوگوں کو بتایا، اپنے گروپوں کو بتایا کہ کس طرح ہماری غیر موجودگی میں بھی آپ نے بیدار کی عبادات کو اپنے گھروں تک لے کر جانا ہے۔ مختلف خاندان، 4 5 6 خاندان اکٹھے ہو کر بیدار کی عبادت کریں گے، اور اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں جاگتے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ یا ایام ایسے نہ گزار دیں، 3 4 ہفتے جیسے بھی آ رہے ایسے نہ گزار دیں، بس ایک ہفتہ چلا، دوسرا ہفتہ چلا، اس کے بعد ختم، بلکہ ہمیں تیار رہنا ہے۔ اگر ہم لیٹ ہو گئے تو یاد رکھیں پھر مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے جاگتے رہنا ہے، تیار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ کوئی انتظار نہیں کرے گا، وقت پر جو کام ہے وہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے تاخیر نہیں ہے، پھر ہم ضرور افسوس کریں گے، مگر یاد رکھیں ہمیں اس بات کے لیے اس بات کا قائل رہنا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی بڑا شخصیت آ رہی ہے، ہم 2 گھنٹے پہلے پہنچیں گے، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے خداوند سے ملاقات کرنی ہے، خداوندوں کے خدا بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، پہلے پہنچنا ہے، اور پھر اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ جو 3 علامتیں تھیں، آج یہ لتوریہ کلام ہمیں بڑے ہی اچھے، واضح اور جامع طور پر یاد رکھیں تیاری کی بات کر رہا ہے، اور ہم نے امید کی موم بتی کو بھی روشن کیا ہے۔ امید کی موم بتی کو روشن کیا ہے، جو نبیوں کی موم بتی ہے، جو نبیوں کی ترجمانی کرتی ہے، اور نبیوں نے امید دلائی کہ ہمارے لیے ایک نجات دہندہ آئے گا۔ ہم کلام مقدس میں یاد رکھیں متعدد دفعہ پڑھتے ہیں، اور اگر اشعیاء کی تلاوتوں میں دیکھیں، اشعیاء کی تحریر میں دیکھیں، تو نجات دہندے کی بات بہت واضح ہے۔ بہت دفعہ یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں وہاں سے کی گئی ہے، اور بہت بڑا کلام جو ہے انجیل مقدس کے اقتباسات وہاں سے ہیں، کیونکہ وہ نجات دہندے کی بات کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جب نجات دہندے کی بات کر رہا ہے تو اس لیے ہمیں یہ آج جاننا ہے کہ نجات ہمارے بہت زیادہ نزدیک ہے، جس کی ہم آج امید کے ساتھ جو ہے اس طرف تیاری کر رہے ہیں۔
اور آج ہمیں خداوند کے لیے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح خداوند کی راہ کو تکنا ہے، خدا کی راہ کو دیکھنا ہے۔ اس میں پالوس رسول ہماری بڑی مدد کرتے ہوئے کہتا ہے ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کی راہ تکتے ہیں۔ اس لیے پالوس رسول چاہتا ہے کہ کلیسیا نجات دہندے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور یاد رکھیں در حقیقت ہماری تیاری جو ہے آمد ثانی کے لیے، جب یسوع بادلوں کی سواری کرتا ہوا ہمارے پاس آئے گا، اور جنہوں نے برے کے خون سے اپنے جاموں کو دھویا ہے ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے، ویلکم اس کو کہیں گے۔ تو پرجلالی منظر وقوع پذیر ہونے سے پہلے کلیسیا ہماری معاونت کرتے ہوئے بتا رہی ہے کہ ہم تیار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، جاگتے رہیں اور خداوند کی راہ کو تکیں۔ اور آج کے انجیلی اقتباس میں جو بات کی گئی ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی سبق آموز ہے، جس میں مرکز کی انجیل ہمیں بیان کرتے ہوئے کرتا ہے مرکز انجیل نویس کہ جاگتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مومنین جو ہے شاید سونے، ایسے بھی اس نے بات کی تحریر میں کہ جاگتے رہو۔ 10 کنواریوں کی تمثیل پوری کلیسیا کی ترجمانی کر رہی ہے، اس میں سے 5 تیاری کے ساتھ ہے اور 5 تیاری کے بغیر ہے۔ ابھی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان کنواریوں کی مانند بنے جو تیاری کے ساتھ ہیں، جنہوں نے اپنی کپڑوں میں بھی تیل ڈالا ہے، اپنی مشلوں میں بھی تیل ڈالا ہے، اور وہ دولہا کے آنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور جب دولہا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے تیاری کی ہے وہ فوراً چلی جاتی ہے، اور پھر دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ اور 5 وہ ہے کہ جنہوں نے تیاری نہیں کی، اور جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم تلاش کر لیں گے تیل کو، نہیں، ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ پھر وہ بھاگتی ہے ادھر ادھر، اور پھر وقت ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، دروازہ دستک دیتی ہے کہ خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے، تو خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ تمہاری تیاری نہیں ہے۔ اس لیے کلیسیا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں تیار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، جس طرح عقل مند 5 کنواریوں نے تیاری کی ہے۔ اگر ہماری تیاری نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پریشان نہ ہو۔ اگر ہم بیدار نہیں ہیں، اگر ہم سست، ابھی بھی سست ہیں، تو ابھی سے موقع، آج کی شام سے ہی موقع ہمارے لیے ہے کہ ہم ہوشیار ہو جائیں، تیار ہو جائیں، جاگتے رہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے قابل بنائیں، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا۔ گھر کا مالک خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ ہمیں اس وقت کا نہیں پتا، اس گھڑی کا نہیں پتا، اس موقع کا نہیں پتا کہ خداوند کب تشریف لے آئے گا۔ اس لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہماتن گوش رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم سست ہو گئے، ماندے پڑ گئے، تو ہم نجات دہندے سے ہم ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تم خبردار اور جاگتے رہو۔ معلومات بھی ہونی چاہیے، خبردار کہا گیا، اور پھر ساتھ اس کے لفظ اس بات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے کہا گیا کہ جاگتے بھی رہو۔ خبر بھی ہونی چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، تمام چیزوں کا نالج بھی ہونا چاہیے، اور پھر کہا کہ تم جاگتے رہو، اور پھر اس کے ساتھ تیسری بات کہی گئی کہ دعا بھی کرو۔ صرف جاگنے سے نہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی بھی کچھ اس میں انوالومنٹ ہماری پرسنلی بھی ہے کہ ہمیں دعا بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ایام صرف ہم نے جاگتے اور بیدار رہنے کے ساتھ ساتھ کلیسیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے۔ کس لیے دعا کرنی؟ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وقت کب آئے گا۔ یہ 3 چیزیں بتائی گئی، خبردار رہنے کی بات کی گئی، جاگنے کی بات کی گئی، دعا کرنے کی بات کی گئی۔ کس لیے؟ کہ وہ وقت نہیں جانتے کہ جب خداوند کی آمد ہوگی، جب خداوند ہمارے پاس آئے گا۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو گھر چھوڑ کر غیر ملک میں چلا گیا اور اپنے غلاموں کو اختیار اور ہر قسم کا کام دے دیا۔ پھر اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ہمیں کس طرح تیار رہنا ہے، کس طرح ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، جاگتے رہنے، ایک مال کے مکان کی تمثیل کو بیان کیا گیا، ایک مال کے مکان کی کہانی کو بیان کیا گیا کہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے
اور اس سے پہلے سارا اختیار اپنے غلاموں کو دے دیا ہے کہ بھائی آپ نے کھیتوں کو بھی سنبھالنا ہے، آپ نے گودام کو بھی سنبھالنا ہے، تجوری بھی آپ کے پاس ہے، گھر بھی آپ کے پاس ہے، ہر چیز آپ کے پاس ہے۔ اور پھر دربان کو حکم دیا ہو کہ جاگتے رہے، کیونکہ اس لیے کہ جب ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی وہ گھڑی آن پہنچے گی۔ بس تم جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا۔ اس لیے ہمیں کلیسیا بیدار رہنے کی آگاہی دیتی ہے، یا شام کو آئے گا، یا آدھی رات کو آئے گا، یا مر کے بانگ دیتے وقت آئے گا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھیں، کہا جاتا ہے اچانک آ کر وہ تمہیں سوتا پائے گا۔ اگر ہمیں گناہ کی دلدل میں دھسی ہوئی زندگی میں پائے گا تو یاد رکھیں، جو کچھ ہم نہیں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو، کہ ہم بے خبری کی زندگی نہ گزار دیں۔ ہمیں اچھی طرح بتا دیا گیا کہ کس طرح کی ہم نے زندگی گزارنی ہے، ان دنوں میں کس طرح خداوند کے پیچھے چلنا ہے۔ کہ یہ ایام جو آمد کے ایام ہے، در حقیقت کلیسیا ہمیں خداوند کے قابل بنا رہی ہے، تاکہ ہم بھرپور ان ایام کا فائدہ اٹھائیں، ان دنوں کو فالتو جانے نہ دیں، بلکہ اپنی زندگی کی تبدیلی، توبہ، تبدیلی اور پشیمانی اپنی زندگی کا ایسا بنا لیں، اور ہماری زندگی میں، ہماری شخصیت میں یاد رکھیں بدلاؤ آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ ایام ہمیں دیے گئے، اگر کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کریں، اگر کوئی مصیبت میں اس کے پاس جائیں، قید میں اس کی دکھ میں اس کے وقت اس کے ساتھ جائیں، جس قدر ہو سکے اس کی ضرورت کو پورا کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ میں ننگا تھا تو تم نے مجھے پہننے کو دیا، میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانے کو دیا۔ اور یاد رکھیں یہی خداوند ہماری زندگی سے چاہتا ہے، یہی آمد کے دنوں کا تقاضا ہے۔ آئے خدا سے خاص فضل اور برکت حاصل کریں تاکہ ہم ان ایام کو اپنی زندگی میں لا سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔